على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، صحابہ گرامی، سامعین و سامعات، اللہ نے اہل الحدیث کے اسٹیج کو یہ شرف بخشا ہے کہ الحمدللہ دین حنیف کے تمام تر موضوعات اگر ان کا تعلق عقیدے سے ہے تو الحمدللہ ہماری کانفرنسز، ہمارے جلسے، بیانات اور خطابات علماء کرام، محققین، مناظرین اپنی تمام تر محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ مبرہن گفتگو کرتے ہیں اور اپنے عناوین دنیا کے سامنے تعلیم اور تربیت کے لیے دن رات لوگوں تک یہ پہنچاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اگر مناقب کو دیکھیں تو عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت ہمارے اسٹیج کی زینت ہوتے ہیں. یہ عنوان بات ختم نبوت کی ہو تو اہل الحدیث حق پہ مبنی الحمدللہ دلائل سے اپنے موقف کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. بات اگر شکوک و شبہات کی ہو تو میں نے اس سٹیج کو دیکھا ہے کہ ہر شبہ کا جواب دلیل کے ساتھ دینا اللہ نے یہ شان بخشی ہے، اعزاز بخشا ہے، اور اللہ اسے قیامت تک ایسے ہی رکھے. آج بڑے خوبصورت موضوعات کے ساتھ آپ اہل علم کو سنتے چلے آ رہے. میرے ذمے جس عنوان کو لگایا گیا ہے یہ پوری امت مسلمہ کا، کلمہ پڑھنے والوں کا اتفاقی اور اجماعی موضوع ہے کہ محبوب علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو 3 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا. بنات الرسول، بنات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر کلمہ پڑھنے والے نے اس حقیقت کو مانا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بڑی بیٹی سیدہ زینب، ان سے چھوٹی سیدہ رقیہ بنت محمد، ان سے چھوٹی سیدہ ام کلثوم بنت محمد، اور ان سے چھوٹی سیدہ فاطمہ بنت محمد. اللہ ان سب سے راضی ہو اور محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجے. یہ وہ نامور ہستیاں ہیں، میرے محبوب کے دل کے ٹکڑے ہیں اور مومنوں کی جان اور ایمان کا حصہ ہیں، جس کے اوپر لگاتار 4 صدیوں تلک الحمدللہ اتفاق بھی رہا، اجماع بھی رہا. لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سننے میں مل رہا ہے کچھ لوگ صرف اپنی مجلسوں کو گرمانے کے لیے ان پڑھ لوگوں میں ان پڑھ گفتگو. یاد رکھیے طاقت کو اور جہالت کو کبھی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دلیل سے مانے، وہ اپنے نشے میں ہوتی ہے. لیکن دلیل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، آج نہیں تو کل. طائف والے اگر آج نہیں مانے،
अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। मुमकिन है कि ये बात किसी को आज समझ ना आए, मगर हम उम्मीद रखते हैं कि ये दलील सिरायत करेगी, ये नफूज करेगी, ये उतरेगी, ये दिलों पे दस्तक देगी और साहिब नजर साहिब फिक्र बना के खड़े करेगी और इस मौक़िफ़ पे लेके आएगी कि जो हक है उसे मान लिया जाए, जो हकीकत है तस्लीम कर लिया जाए। हजरात सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनका तफसीली तज़किरा आपने सुना, मुझसे कबल जो गुफ्तगू हुई। इनकी पहली शादी जिनसे होती है उनकी कुन्नियत है अबू हाला, हिंद इब्न नब्बाश नाम है और ये बनी तमीम से है, तमीमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे सैयदा खदीजा को बेटा देते हैं, नाम हाला है और उसी वजह से हिंद इब्न नब्बाश की कुन्नियत अबू हाला थी। एक और अल्लाह ने बेटा दिया, बाप के नाम पे नाम रखा। इनकी वफात होती है, दूसरी शादी बनी मखजूम के एक मखजूमी अतीक इब्न आबिद से होती है। फिर उसके बाद सैयदा खदीजा का पैगाम निकाह जो आपने सुना, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके साथ निकाह होता है। उम्र मुबारक तारीख ने दो तरह की रिवायतें इस्तेमाल की। कलमा पढ़ने वालों ने एक 25 और एक 30 साल की उम्र, 25 को मुहक्किकीन ने तरजीह दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक नफरत करने वाले इंसान ने यह बोला और स्टेज के ऊपर दुनिया में अपने खुब से बातन को जाहिर किया कि जनाब 4 साल तो शादी के बाद औलाद नहीं हुई और फिर उसके बाद 5 साल के अंदर बच्चियां 4 हो भी गईं, जवान भी हो गई, शादियां भी हो गई और तलाकें भी हो गई। ये जज्बात में कौम को बहा देना अपनी जगह, लेकिन आप 4 साल वाली ही रिवायत ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को पहला जो बेटा दिया, जनाब कासिम इब्न मोहम्मद, 2 साल की उम्र इस दुनिया में उन्होंने देखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की उम्र 30 साल होती है। बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब से नवाजा और यह बेसत से 10 साल पहले मुअर्रिखीन ने, मुहक्किकीन ने लिखा इस बात को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बेटी आपको दी, ये अबू हाला की बेटी नहीं है और ना ही ये सैयदा खदीजा, जैसा कि कुछ राफिजी ये बोलते हैं कि नहीं जी ये उनकी थी, उनकी बहन की बच्चियां थी, ये हाला की थी, इनकी नहीं थी। लोगों, ये मुहम्मद इब्न अब्दिल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतने अतहर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह ने इस बेटी से नवाजा। इसके बाद मेरे मालिक ने 3 साल के बाद, जब महबूब की उम्र 33 बरस थी, बेटी सैयदा रुकैया अता फरमाई। 1 साल के वक्फे के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटी उम्मे कुलसूम से नवाजा। एक और रिवायत ने कुछ इसको लेट भी रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथी बेटी, जब मेरे महबूब की उम्र 35 बरस थी, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नवाजा। राफिजा ने लिखा कि जब आपकी उम्र 45 बरस थी, नबूवत का 5वां साल था, उस वक्त सैयदा फातिमा जो है वो पैदा हुई और इनसे पहले जनाबे अब्दुल्ला पैदा हुए जो तैयब और ताहिर कहलाए। ये उनकी अपनी तरतीब और उनके अपने मकासिद। लेकिन जब हम हकीकत को देखते हैं तो जरा पूछेंगे कि जो एतराज उठाया गया कि जनाब 10 साल या 5 साल या 8 साल की उम्र में निकाह दे दिए गए हैं, हम उन रिवायतों को सही ही नहीं मानते हैं। अगर चल के देख लीजिए, लेकिन अगर वहां पर जो है वो निकाह बमाना निस्बत,
تو نسبت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں تھی. منگنی کے اشارے قوموں میں چلتے رہتے ہیں، لیکن آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے، نسب کا انکار کر دیا جائے اور کہا جائے کہ صرف ایک ہے اور عمریں جو ہیں وہ فٹ نہیں ہوتی، بیچ میں ثابت نہیں ہوتی، وہ جو شادیوں کے معاملے ہیں وہ صحیح نہیں بیٹھتے. معاملہ کچھ اور ہے. ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دے. ہمیں تیری ان خوشنمائیوں کے اوپر نہیں، ہمیں تیرے اندر کی زہر کو دیکھنا ہے. اور الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ کی تمام جماعتوں نے اور بذات خود روافضہ نے، شیعوں نے، ان کے اپنے بڑوں نے، وڈیروں نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ نبوت سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹا قاسم، اللہ نے بیٹی زینب، اللہ نے بیٹی رقیہ، اللہ نے بیٹی جو ہے وہ ام کلثوم عطا کر رکھی تھی. ہاں ان کی اپنی روایتوں میں جناب عبداللہ طیب اور طاہر اور سیدہ فاطمہ جو ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئی، ان کی اپنی سوچ. لیکن آئیے اس سوچ کو ہی لے لیں. اگر 45 میں پیدا ہوئی ہیں، میرے محبوب نے 53 سال کی عمر میں ہجرت کی ہے، تو یہ عمر ذرا گنیے گا کتنی بنی؟ 5 اور 3 8 اور 2 ہجری میں شادی ہو جاتی ہے. 8 اور 2 10، 10 میں تو نکاح تو بھی کروا رہا ہے. اگر تیری سٹیٹمنٹ درست ہے، تیرے بیانات صحیح ہیں، وہی جملے، وہی اعتراض تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. لیکن نہیں، اللہ کا شکر میں اپنے مختصر وقت میں یہ ذکر کر دوں کہ اللہ تعالی نے محبوب علیہ السلام کو جو بیٹی زینب دی ہے، ان کا نکاح ابو العاص کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس شخص کی خوبیاں وہ میرا اس وقت مقصد نہیں، بڑے عظیم انسان، امین انسان، خیر خواہ انسان، مالدار صاحب ثروت. اور یاد رہے کہ شیب ابی طالب میں جب پوری قوم پابندی لگا کے بیٹھی تھی تو یہی وہ تھے کہ جو سامان اکل و شرب کو کسی نہ کسی شکل میں وہاں بھیجا کرتے تھے. یہی وہ تھے جو بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امین بن کے امانتوں کو لوٹا کر کے سن 6 ہجری میں اسلام میں آئے. تجھے اچھے نہیں لگتے اس لیے کہ بنی امیہ سے، اس وجہ سے کہ پرابلم کوئی اور ہے، تیری مرضیاں. لیکن رب نے عطا کی بیٹی زینب. اس زینب نے جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اپنی اماں جان کے ساتھ کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا. سگی بیٹی. اللہ نے دوسری بیٹی رقیہ، یہ وہ عظیم الشان اور خوبصورت ہستی جنہیں جناب عثمان ابن عفان سخی کائنات، آج دنیا میں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر کسی کا بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے تو یہ ہستی ہے. وہ نامی گرامی، وہ عزت کے مالک، حیا کے مالک. جب نکاح کیا گیا، میرے محبوب نے کہا تھا کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا جو مکہ والوں نے دیکھا اور اسلام کے لیے ہجرت کر کے حبشہ کو گیا، میرے پیغمبر کی یہ بیٹی، میرے پیغمبر کی یہ بیٹی. عجیب معاملہ ہے، جب ماں فوت ہوتی ہے تو یہ حبشہ میں تھی، جب ابا جی فوت ہوتی ہیں سیدہ خدیجہ یہ حبشہ میں تھی، اور جب اپنی موت کی باری آتی ہے یہ مدینہ میں تھی، اور والد مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے. لیکن اس صبر کو، اس حوصلے کو، اس استقامت کو، اس پیار کو، اس نسبت کو تو نے بھلا کر کے صرف اس لیے رد کر دیا کہ سیدنا عثمان سے تعلق ہے اور تیری ان سے نہیں بنتی. ارے ایک ہاتھ بولے تو اس میں تیری 5 انگلیاں تو آئیں، لیکن جب نبی کا 7 بولے تو 4 بیٹیاں، ان میں سے 3 نکال کے صرف 1 بولے. بھول جائے کہ رب کا قرآن کچھ کہہ رہا ہے. یہ سورۃ الاحزاب ہے. اللہ نے قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، 113 صورتیں اور بھی تھیں. یہ تذکرہ کسی اور صورت میں کیا جا سکتا تھا، مگر سورۃ الاحزاب میں کیوں کیا؟ دنیا والوں
آج 4200 گروہ اس دنیا میں اپنا ازم لے کے، ارادے لے کے، منہج لے کے، عقیدے لے کے، خیالات لے کے، تصورات لے کے، بیانات لے کے، خطابات لے کے اپنا اپنا ڈنکا بجا رہے ہیں، لیکن رب نے قرآن میں 14 صدیاں پہلے سورۃ الاحزاب کائنات کے سارے گروہ مل جائیں، اس حق کو بھی سن لو کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں ہے۔ یہ صرف کو، یہ نحو کو، گرامر کو، عربی لینگویج کو اور زبان کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی ایک ہو تو لفظ بنت بولا جاتا ہے، 2 ہوں تو بنتان بولا جاتا ہے، 3 یا زیادہ ہوں تو بنات بولا جاتا ہے۔ رب کے قرآن کی ایک آیت سورۃ الاحزاب میں دنیا کے سارے وہ گروہ جو پیغمبر کے اس نسب کو اور ان کی اولاد کو، بیٹیوں کو رد کرنے بیٹھے ہیں، آؤ رب نے جو ہے اس آیت کا آئینہ دکھایا۔ یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے، یا ایھا النبی کل ازواجک، جیسے پیغمبر کی بیویوں میں صرف سیدہ خدیجہ نہیں ہے، ازواج میں سیدہ سودا بھی ہیں، سیدہ عائشہ بھی ہیں، سیدہ حفصہ بھی ہیں، سیدہ ام سلمہ بھی ہیں، سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی ہیں، سیدہ زینب بنت جہش بھی ہیں، اور سیدہ جویریہ بھی ہیں، سیدہ ام حبیبہ بھی ہیں، سیدہ میمونہ بھی ہیں، سیدہ صفیہ بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں میں سیدہ ریحانہ بنت زید بھی ہیں، سیدہ ماریہ قبطیہ بھی ہیں۔ لفظ ازواج بھی برحق، قرآن بھی برحق، وحی بھی برحق۔ کل ازواجک و بناتک، اگر بیٹی صرف سیدہ فاطمہ ہوتی، رب کے قرآن کی یہ انداز تشریح اور اسلوب نہ ہوتا، یہ الفاظ نہ ہوتے، بنات کا لفظ بول کے اللہ رب العزت کبھی قرآن مجید کی حقانیت پہ حرف نہ آنے دیتے۔ قرآن نے بنات بولا، جبریل لفظ بنات لے کے آئے، وحی میں بنات اتارا گیا، حقیقت میں بھی رب نے بنات سے نوازا ہے۔ میرے نبی کی بیٹیاں، یہ سیدہ رقیہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں دفنا دی جاتی ہے، آپ قبر پہ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سیدہ ام کلثوم جناب عثمان کے جو ہے وہ حرم میں دے دی جاتی ہے۔ اور یہ کسی انسان کا اس کائنات میں امتی کا سب سے بڑا ایک منفرد اکیلا یہ اعزاز ہے کہ اس کے حرم میں، اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ لیکن تجھے اچھا نہ لگا، انکار کرا، یہ ام کلثوم میرے نبی کی بیٹی، اللہ نے نوازا۔ آؤ امت مسلمہ پوری اہل السنہ والجماعہ بالاتفاق، کتب 6 ہوں یا دیگر کتب احادیث ہوں، صحیح البخاری سے لے کے کوئی بھی حدیث کی کتاب، آپ کو اس کے اندر یہ الفاظ جو قرآن کہہ رہا ہے سیم وہ لفظ جا بجا ملیں گے۔ بنات النبی، بنات النبی، بنات الرسول۔ آئیے صحیح البخاری اٹھائیے، حدیث نمبر 1258 پڑھیے۔ سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی وفات پا گئی، توفیت احدى بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلی حدیث ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی فوت ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جو ہے وہ تغسیل کا حکم دیتے ہیں کہ 1 بار دھوئیے، 3 بار، 5 بار، اگر زیادہ ضرورت پڑے وہ بھی کر لیجئے، تفصیلی حدیث۔ لیکن محل شاہد کہ لفظ بنات یہاں بھی موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں، یہ سیدہ ام کلثوم بھی، سیدہ فاطمہ اللہ رب العزت نے نوازا، جناب علی المرتضیٰ سے شادی ہوئی، عمر 18 برس یا کچھ اوپر نیچے، الحمدللہ اللہ نے اولاد سے نوازا۔ اولاد بھی دیکھیے، جناب زینب، سیدہ زینب کی اولاد، اللہ نے بیٹا جو ہے وہ یحییٰ دیا، بیٹا محمد دیا، بیٹا علی دیا۔ یہ وہ علی ہے جو محبوب کے پیچھے فتح مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ علی ہیں جو محبوب کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، یہ وہ علی ہیں جو بتوں کو توڑتے ہیں۔ حضرات پھر اسی طرح مارکوں میں لڑتے ہوئے شہادت کی جو ہے وہ جام کو نوش کرتے ہیں۔ اللہ نے بیٹی امامہ سے نوازا۔ آج تجھے تذکرے کرتے ہوئے شاید مشکل لگے، لیکن تاریخ نے اس حقیقت کو، قرآن نے اس جو ہے اصل کو اور میرے پیغمبر کی اس
نسل کو بیان کرا۔ احادیث میں تذکرہ آیا میرے محبوب سجدے میں ہے، سیدہ امامہ آ کے سوار ہوتی ہیں، میرے محبوب سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب حبشہ میں ہے سیدہ رقیہ کو جناب عثمان سے اللہ نے بیٹا دیا ہے، نام عبداللہ ہے، اسی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت جناب ابو عبداللہ تھی۔ یہ میرے محبوب کے نواسے یہ بھی کچھ عرصہ زندہ رہے، ہجرت کے بعد جب مدینے میں آئے تو وفات پا گئے۔ اللہ رب العزت کی اپنی مرضیاں، اپنے فیصلے۔ اسی طرح جناب علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ سے اللہ نے حسنین کریمین سے نوازا، اور اسی طرح ان کی بیٹی سیدہ زینب اور ام کلثوم جن کے نام بعد میں بدلے گئے اپنے خاص مقاصد کے لیے، لیکن الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ نے اس حقیقت کو اپنے لوگوں میں رکھا۔ تیرے گھر سے بھی تیری کچھ چیزیں تیرے حوالے کر دی جائیں تاکہ خالی نہ جائے۔ آج دنیا جیسے ہماری کتب ستہ کو، سیاہ ستہ کو جانتی ہے، اسی طرح روافظ کے اصول اربع کو بھی جانتی ہے۔ اصول کافی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، تہذیب الاحکام ہے، الاستبصار ہے۔ ان کے اندر میں سے اگر وقت کم نہ ہوتا اور اذان فجر نے گونجنا نہ ہوتا میں پوری بات رکھ کے جاتا، لیکن اشارے کر دوں اصول کافی میں پڑھ، اور اپنی اس نامی گرامی کتاب کے شیعہ عالم اور رائٹر ابو جعفر محمد بن یعقوب ابن اسحاق کلینی کو پڑھ۔ 329 ہجری میں وفات پانے والا اپنی اس کتاب کے اندر میرے نبی کی بیٹیوں کے اندر جب تذکرہ کرتا ہے تو سیدہ زینب کا بھی، سیدہ رقیہ کا بھی، سیدہ ام کلثوم کا بھی، اور یہ نبوت سے پہلے آپ کی بیٹیاں، اور اسی طرح جناب قاسم کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ حضرات پھر اس کی جتنی بھی آگے تشریحات اور توضیحات کی گئی ہیں، تیرا آج کا سٹیج، تیری آج کی مجلس ابا کرے انکار کرے تیری مرضی، لیکن اپنی کبھی اصل کو پڑھ، کبھی مطالعہ کیا کر، کبھی اپنی تحریروں کو بھی دیکھ، کبھی اپنے جا کر کے وڈیروں کو بھی دیکھ، اپنے اصولوں کو دیکھ۔ اسی طرح ایک اور بڑے نامی گرامی شیعہ عالم ابو العباس عبداللہ بن جعفری، یہ بھی قرب الاسناد میں پیغمبر کی اولاد میں نبی کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ اس کو بھی دیکھ، یہ تیری ہی کتاب، کتاب الخصال ہے، اور بڑے نامی گرامی ابن بابویہ الکمی وہ بھی نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ کریں، پھر بھی تو نہ مانے تو چوتھی کتاب کو دیکھ، یہ انوار نعمانیہ ہے، 11ویں صدی ہجری کا شیعہ ہے، یہ محدث بھی ہے سید نعمت اللہ الجزائری۔ انوار النعمانیہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان میں سے پیغمبر کے 2 صاحبزادے جناب قاسم اور جناب عبداللہ اور میرے نبی کی 4 بیٹیوں کے تذکرے کرے۔ اسی طرح منتہی الاعمال کے اندر شیعہ عالم اور مجتہد جو ہے وہ شیخ عباس کمی، وہ بھی نبی کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کرے اور لکھے۔ اسی طرح حیات القلوب کے اندر 13 نامی گرامی شیعہ عالم جس کو امہات الکتب میں تسلیم کرے، یہ تذکرے کرے کہ نبی کی بیٹیاں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ پھر اسی طرح تاریخ یعقوبی کے اندر 13 عالم تسلیم کرے، لکھے، تحریر میں لے کے آئے کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں جناب علی المرتضیٰ جن کی طرف تو ان خطبوں کو منسوب کرتا ہے، اس میں اقرب نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو گنے، مگر تو شمار نہ کرے، پھر تیرے لیے سوال ہے۔ اسی طرح کشف الغمہ کے اندر یہ حوالہ تیرے شیعہ عالم کا ہے، اس نے لکھا نبی کی بیٹیاں 4، لیکن تو پھر بھی نہ مانے تو تنقیح جو ہے مقال کی طرف معروف شیعہ عالم ہیں، وہ بھی اپنی کتاب کے اندر یہ تذکرہ کریں، اور اس کے بغیر گزارا نہ ہو کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ کبھی گھر کی بھی خبر لے، یہ مومنوں کا ایک متفق علیہ عقیدہ ہے، ایک اجماعی عقیدہ ہے، اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 3 بیٹوں سے، ایک بیٹے ابراہیم جو ہیں وہ محبوب علیہ السلام کو رب نے سیدہ ماریہ قبطیہ سے عطا فرمائے، اور باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے انکار کر کے ذرا پتہ کرنا نادرہ میں جا کے، اگر تیری موت ہوتی ہے جب تک تیرے سارے بیٹے بیٹیاں اکٹھے نہیں ہو جاتے، نام نہیں آتے، عدالت جو ہے وہ تقسیم نہیں کرتی، فیصلے نہیں ہوتے، کیا تو نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اتنا لاوارث سمجھ لیا، اتنا معمولی سمجھ لیا ہے؟ تیرے سٹیج، تیرا مسلک، بد زبانیاں، استہزاء، تیرے یہ مذاق
تیری زندگی میں تو تجھے رسوا کر رہے ہیں، تیری عقبہ ہی کہیں خراب نہ کر دیں۔ ہم بڑے صدق کے دل سے محبتوں سے دعوت دیتے ہیں، آ کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ، ہماری نہیں اپنی ہی کتابیں کھول، رب کے قرآن کو کھول، عربی گرامر کو دیکھ، اصول و ضوابط کو دیکھ، صرف و نحو کو پڑھ، اور پھر اندر سے جو ہے ایک خاص قسم کا تعصب اسے نکال کر کے پھر ذرا تشریف رکھ اور بیٹھ اور پڑھ کے دیکھ۔ آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ یہ روز روشن کی طرح کھلی کتابیں، میرے محبوب کی یہ بیٹیاں، ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، ان کے لخت جگر، ان کے گوشہ جگر، انکار کر کبھی اپنی کسی ایک بیٹی کا تو ہم دیکھیں، لیکن محبوب کو علیہ الصلاۃ والسلام کو الحمدللہ اہل الحدیث نے، اہل سنہ والجماعہ نے دلیل کے ساتھ اپنے منبر و محراب سے، اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، پہلے دن سے لے کے آج تک اور آج سے انشاءاللہ جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ میسج پہنچتا رہے گا، حق پہنچایا جاتا رہے گا، دلائل دیے جاتے رہیں گے، اور شکوک و شبہات کا جو ہے وہ گلا کاٹا جائے